टाइम फिर नमाज। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी इंतहाई अजीज और मोहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम अपना QC3 बैच 168 168 नंबर है आपके बैच का, अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो मेरे पास QC1 से हैं, बहुत सारी बहनें माशाल्लाह नई और भी ऐड हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 3। आज हम थोड़ा सा तारुफ लेंगे और सूरत बकरा की आयात 38 और 39 है हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा सफ़ा 6 और इशारा ए होगा। आप सबको खुश आमदीद और बहुत मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है कि आप उसकी किताब को समझती रहेंगी, और इस इंतखाब को आपने कभी भूलना नहीं है। देखें ज़रा, सोचें कि किस ज़ात ने इंतखाब किया और किस काम के लिए किया। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया आपका कि आप उसकी किताब को समझ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप नमाज का कोर्स किया, फिर आपने QC1 किया और माशाल्लाह माशाल्लाह 2 किया, और अब आप 3 में आ गए हैं। 2 में हमने सूरत बकरा की 37 आयत पढ़ ली थी, तो आज अब हम इस कोर्स में आगे इंशाल्लाह ताला चलेंगे। हम बस मुख्तसर सा तारुफ ले लेंगे, सो हम देखें कि कोर्स के डिज़ाइनर और मेंटोर्स की बात करेंगे, अल्फा मंजिल ट्रस्ट की बात करेंगे, टीचर्स और जो साथ में साथ असिस्टेंट्स हैं, फिर एक्नॉलेजमेंट बाकी लोगों से, आप लोगों का इंट्रोडक्शन और फिर कोर्स का इंट्रोडक्शन। ये कोर्स जो है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने डिज़ाइन किया। ये इनका ताल्लुक हैदराबाद इंडिया से है। इन्होंने अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी बनाई थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि कुरान हम पढ़ते हैं तो हमें कुरान की समझ आनी चाहिए, तो इस पे उन्होंने काम किया। वैसे ये सऊदी अरब में यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अब पाकिस्तान में ये कोर्स इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा हमारे रिस्पेक्टेड जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब के साथ। इन्होंने ये कोर्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, 2006 से ये करवा रहे हैं। फिर 2009 में इन्होंने अल्फा मंजिल ट्रस्ट जो है कम्युनिटी सेंटर बनाया, उसके दायरे ही चेयरमैन भी हैं। ये सारे कोर्सेज जो हम करवाते हैं ये अल्फा मंजिल ट्रस्ट के ताउन से ही होते हैं, ठीक है। और जब आपने पढ़ाना होता है, जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे पहला QC1 की ट्रेनिंग है, 3 दिन हम वहाँ जाके रहते हैं, हम हमें सिखाते हैं, बताते हैं, हमसे कोर्सेज वहाँ करवा के क्लासेस और सारा कुछ ट्रेनिंग दे के, फिर ट्रेनिंग के बगैर हम आपको पढ़ा नहीं सकते इस तरह है सच। तो ये जो सर्टिफिकेट्स आपके मिलते हैं, जो सारा आपका मटेरियल आता है, ये सब अल्फा मंजिल ट्रस्ट से आता है। जो लोग बाहर के मुल्कों में हैं उनको अंदाजा होगा कम्युनिटी सेंटर का। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान में इन्होंने इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। जो लोग इस्लामाबाद पिंडी में है वो जाके देख सकते हैं। E11 4 इस्लामाबाद में ये वहाँ है। जाहिर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा जा चुकी हूँ ट्रेनिंग के लिए। और मकसद ये है कि सिर्फ ये नहीं कि 5 दफ़ा नमाज पढ़ ली, 24/7 हम इस्लामिक वे ऑफ लिविंग जो है उस तर्ज जिंदगी के मुताबिक करें। क्योंकि हमें पता है जब मुसलमान इस कुरान को और इस्लाम को फॉलो करे तो कितने अरूज पे थे, और फिर जैसे जैसे इसको से दूर होते गए तो कितने पस्ती में आ गए। तो हम अब चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इसके साथ जो है अब 1000 से भी बहुत ऊपर QC1 के जो हैं कोर्सेज हो चुके हैं, तो काफ़ी ऊपर हो गए हैं। दूसरे कोर्सेज भी सब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेल फीमेल, ऑनलाइन भी, फिजिकल भी। अब तो लाहौर में भी काविश सेंटर बन गया है, वहाँ फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं। खैर मैं चूँकि ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं तो ऑनलाइन ही लाहौर से पढ़ा रही हूँ। तो मेरा नाम इफ़त आरा है बाय प्रोफेशन, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो उसके साथ लिखा जाता है। तो मेरे साथ सर्टिफाइड कुरान टीचर्स, असिस्टेंट कुरान टीचर्स होंगी। ये टीम वर्क होता है, अकेले तो ये मैं कर ही नहीं सकती। तो बेसिकली
میرے متعلق اتنا ہی ہے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ آف انڈرسٹینڈ قرآن ہوں، جیسے آپ سب، ہم سب سیکھ رہے ہیں، وی آر آل لرنرس، ہم سب سیکھ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بھی آج سچ کانسیپٹ نہیں ہم آج کل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سب کچھ چیزیں آپ مجھ سے سیکھیں گے، کچھ میں آپ سے سیکھوں، تو ہم مل جل کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے QC 6 تک الحمدللہ کر لیا کمپلیٹ، اور ٹریننگ جو میری ہے وہ QC 1 2 اور 3 کو پڑھانے تک، یہاں تک کہ میری سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر، پھر وہ ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اور بیسک انڈرسٹینڈنگ تجوید کی ہے، ہم نے چونکہ جب بچپن میں پڑھا تو اتنی اس طرح سے تجوید میں نہیں پڑھا، لیکن کوئی کبھی کمزوری ہو تو آپ کو بہت اچھی ماشاء اللہ تجوید ہے تو آپ مجھے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی میں ڈاکٹر ہوں، MBBS کے بعد میں نے آگے MPhil کیا، کیونکہ ٹیچنگ میں پھر چلی گئی تھی، اور میں ریٹائر ہوئی تھی ایز پروفیسر HOD، لیکن اصل تعاون میرا یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ قرآن ہوں۔ تو ایکنالجمنٹ میں سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں چنا اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور ہمیں کہ ہم یہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد فاؤنڈر جو اس کے کورس کے جنہوں نے بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے، ان کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے رسپیکٹڈ سر ارشد اقبال ملک صاحب کے، یہ ظاہر میں 4 5 6 میں ٹیچر بھی تھے، سے پڑھا بھی۔ پھر ڈاکٹر کاشف سہیل ملک، میں نے ان سے QC 1 اور 2 کیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، آپ نے پڑھانا بھی ہے، اور میں آج جہاں بھی ہوں تو ان سب کی وجہ سے ہوں۔ اس کے بعد سر عبد الرحمان جو ہیں، میں نے ان سے QC 3 بھی کیا، اور یہ سارے مٹیریلز بھی جو ہیں 2 3 کے وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں الفا منزل سے۔ پھر سر شہزاد اسلام سے میں نے QC 4 5 6 کیا، پلس ارشد اقبال ملک صاحب بھی کلاسز ہماری لیتے تھے۔ اس کے بعد میری ٹرینرز ڈاکٹر رخشندہ ہیں اور سسٹر سمیہ شہزاد ہیں، QC 1 2 3 کی ٹریننگ میں نے کی ان سے۔ اس کے بعد جو الفلا منزل کے فیکلٹی سٹاف، خاص طور پہ یہ جو ہمیں مٹیریلز پرووائڈ کرتے ہیں سارا کچھ، یہ اور ہر طرح کی گائیڈنس اور یہ بیچ نمبر سب وہاں سے ملتا ہے۔ پھر برادر اعجاز احمد اور برادر عبدالحی، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے، ٹیکنیکل گائیڈنس، ہر طرح کا سپورٹ انہوں نے ہمیں سکھایا شروع میں کہ جی آپ نے کیسے ریویژنس کیسے کرانی ہے، انیشلی کیا سے کرنا ہے۔ ابھی بھی کوئی بھی ضرورت پڑے تو وہ ہمیشہ ہمیں گائیڈنس کے لیے موجود ہوتے ہیں، ان کے سپورٹ کے بغیر شاید میں آج یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ہمارے سپورٹ ٹیم میں بہت ساری سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز اور اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہیں، جیسے جیسے ہم جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آگے کورس میں، جو پہلے سے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے، میں اکیلی ایسے نہیں خود سے کر سکتی، وہ سب کے سپورٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میری فیملی، ظاہر ہے اگر فیملی کا سپورٹ ہو تو بھی ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، الحمدللہ فیملی کا سپورٹ ہے، اور کمپیوٹر کے کوئی ٹیکنیکل مسئلے ہوں وہ بھی بیٹا حل کر دیتا ہے، اور باقی بھی ظاہر ہے ان کے تعاون کے بغیر تو نہیں میں کر سکتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع کیا۔ اب آپ کا انٹروڈکشن، اگر میں اب آپ سب کا انٹروڈکشن اس وقت شروع کریں تو یہ ساری ٹائم اسی میں ہی لگ جائے گا۔ تو آپ جب بھی جوائن کریں آپ نے روم میٹنگ، تو آپ اپنے نام سے آپ نے کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جو پرانے لوگ ہیں ان کی تو میں آوازیں بھی پہچاننے لگ گئی، نئے کی بھی انشاءاللہ پہچان ہو جائے گی۔ تو ڈیوائس کے نام سے نہیں جوائن کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ انٹریکٹیو کورس ہے، آپس میں ہم بالکل انٹریکشن کے ساتھ پڑھیں گے، یہ نہیں یہ سمپل لیکچر کی طرح سے نہیں ہم پڑھاتے۔ اب کورس ڈیز ویسے تو منڈے اور ٹیوزڈیز تھا، لیکن نیکسٹ ہفتے سے ہم ٹیوزڈے وینسڈے کریں گے، کیونکہ میری جو اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہیں ان کا آج منڈے سے QC 6 شروع ہو گیا، تو منڈے کو وہ اویلیبل نہیں ہوں گی، سسٹر عظمیٰ شاہد، تو وہ کرنا بھی چاہتی ہیں لیکن ظاہر ہے منڈے تو وہ نہیں آ سکتی، اسی لیے وہ آج نہیں ہے میرے پاس، آج کوئی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر نہیں ہے۔ تو نیکسٹ میں مجھے امید ہے کہ اس پہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، باقی ٹائم وغیرہ یہی ہوگا۔ اب ٹائم 6:15 سے 7:30 اس لیے کر دیا کہ ہم نے نماز مغرب کی بریک کرنی، ٹھیک ہے؟ ورک بک آپ کو پتا ہے ہر لیسن کے بعد آپ نے ایک صفحے کی دونوں سائڈ ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں۔ گوگل ہوم ورک ہم آپ کو 2 لیسنس کے بعد بھیجتے ہیں، سب آپ نے 2 جیسے کر چکے ہیں، اب تو آپ کو بہت اندازہ ہے۔ مڈ کوئز ہم انشاءاللہ 19 مئی کو کریں گے، 12 لیسنس پڑھنے کے بعد، پتا نا 20 لیسن ہمارے ٹوٹل ہیں۔
پھر فائنل کوئز آپ کا جو ہے نا وہ 30 جون کو انشاءاللہ جب ہمارا پورا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ مڈ کوئز سے پہلے بھی ہم آپ کو ریویژن کرائیں گے اور فائنل کوئز سے پہلے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ریویژن کرائیں گے, دونوں قرآن پاٹ کی بھی اور گرامر پاٹ کی بھی انشاءاللہ. کورس مٹیریل میں آپ کی کورس جیسے پہلے تھا, ٹیکسٹ بک ہے, یہ ریڈ کلر میں ہے اس طرح کی, اور پنک ہے 2C3 کی, یہ اس کی ورک بک ہے. یہ دونوں جو بکس ہیں آپ کو وہاں سے اویلیبل ہیں. ان کی میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہوا گروپ میں. اور پلس ایک یہ اگر جس نے نہیں خریدا ہوا تعلیم القرآن پارا, یہ ضرور آپ نے خرید صابر کرنے کا. 200 روپے اس کی صرف قیمت ہے. وہاں سے بھی ان کے پاس بھی موجود ہے, میں نے کنفرم کر لیا الفرا مندر سے. تو جو بکس کا آرڈر کریں تو پلس یہ پارا بھی ساتھ منگا لیں, جو اس کی اماؤنٹ میں 200 روپے یہ ایڈ کر کے, تو اسی میں کوریئر کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ تو پتہ ہی ہے, ہم ہمیشہ ویڈیو ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہ بھی کریں گے. اور جو لیسن سلائیڈز ہیں PDF وہ بھی آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہر کلاس کے بعد شیئر کر دیتے ہیں. یہ ٹائم ٹیبل ہے, یہ میں علیحدہ سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد والا تو ڈیز اس میں چونکہ اب میں نے ٹیوزڈے وینسڈے کرتی ہوں. تو اب ہم یہاں بریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 10 منٹ کی, 6:30 ہو گئے, 6:40 تک. تو پھر ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے آج میں جواب دینے ہیں بس اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کو, جی جو میں کوئی جی بات ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ سے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ابھی ہے 10 منٹ ٹیچر. بریک کر لیتے ہیں. جی جی بیٹا. 6:40 پہ انشاءاللہ واپس 6:40 تک 10 منٹ میں نماز مغرب کی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں جی کبر انشاءاللہ. اسلام آباد بھی اور لاہور بھی سب لوگ کور ہو جائیں گے, آس پاس کے بھی لوگ. ٹھیک ہے. جی تھینک یو. ٹائم اگر بدلنے کا کوشش کریں گے, لیکن کوئی بات نہیں, پہلے بھی ہم ایسے کرتے ہیں, نماز پڑھی جاتی ہے, 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کورس جو ہے وہ شروع کریں گے. ہم نے اب انٹروڈکشن پہلے ختم کر لیا, تو اس وجہ سے کہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم بچے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو ہم کرتے ہیں پوز. نماز کی بریک کے بعد سب کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اپنا میں انٹروڈکشن لے لیا. اب ہم کورس 3 QC3 کے مقصد کیا ہے ہم نے اب یہ دیکھنا. ٹھیک ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ سورت بقرہ کے ہم نے 5 پہلے صفحات پڑھے تھے نا. ٹھیک ہے. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اگلے 5 پڑھنے, یعنی پھر ہم 10 تک پہنچیں گے. پہلے ہم نے کتنی آیتیں پڑھی تھی QC2 میں؟ الحمدللہ سورت فاتحہ کے بعد ہم نے سورت بقرہ کی کتنی آیتیں پڑھی تھی؟ 37 37 آیات آیت. پڑھی تھی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 37 ہم نے. تو اب ہم آیت نمبر 38 سے 76 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ ہم کورس ختم کریں گے تو ہر لائن میں قرآن مجید کے ہمیں 90% 90% الفاظ کو جان لیں گے. یعنی جب ہم 11واں صفحہ شروع کریں گے انشاءاللہ 4 میں جائیں گے تو ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ ملے گا. ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. تیسری بات یہ جو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ معنی کو سیکھنا ہے, جیسے کہ ہم QC2 میں سیکھ رہے تھے. پھر ہم قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھیں گے. اور قرآن, اور ہم اس میں پہلے ہم نے QC1 میں کون سے افعال سیکھے تھے؟ ہم نے صحت مند افعال سیکھے 3 حرفی. پھر جب ہم 2 میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ ایک اور قسم بھی ہے, وہ کمزور افعال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ افعال جن میں الف واو اور یا ان میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ الفاظ کمزور ہیں. لیکن وہ بھی 9000 بار آ رہے تھے, یعنی ہر سطر میں آ رہے تھے. تو ہم نے سیکھا کہ کمزور بھی ہر سطر میں آ رہی ہیں ایک بار. تو الحمدللہ ہم نے ان کو بھی سیکھ لیا. تو اب ہم ایک اور مزید فی افعال انشاءاللہ سیکھیں گے. بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت آسان ہے. اور پھر ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ یہ ہم TPI کے ذریعے سیکھیں گے. اور یہ بھی قرآن مجید کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار آتی ہے.
اور اس کے علاوہ بونس میں ہم قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھیں. تو پہلے بھی ہمارے 6 مقصد تھے، تو اس میں بھی ہمارے 6 مقصد ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان 20 اسباق کے ساتھ ساتھ جو ہم گرامر کا بھی حصہ پڑھیں گے تو ہم یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ لیں گے. تب ہم ان کو ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں. اگلے 5 صفحات پڑھنا، یعنی صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10 تک. اور کیسے؟ جیسے کہ ہم نے کورس 2 میں پڑھے تھے سورۃ بقرہ کی آیت 1 سے 37 تک، اسی طرح سے ہم پڑھیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر سبق کے ہمارے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس کو ہم اے پارٹ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم بی پارٹ کہتے ہیں، یعنی یا اس کے ساتھ کیو ایڈ ہو جاتا ہے یعنی قرآن پارٹ ہے، اور اس کے ساتھ جی ایڈ ہو جاتا ہے یعنی گرامر کا پارٹ. ٹھیک ہے، تو 5 صفحات میں 20 اسباق. کیسے؟ جیسے اسی 2 میں ہم نے کیا کیا تھا، ہر صفحے کو ہم نے 4 اشاروں میں تقسیم کیا تھا اور ہم ایک سبق میں 1 اشارہ پڑھتے تھے. اسی طرح سے اب ہم ہر صفحہ کے 4 اسباق جو ہیں وہ اسی طرح سے ہم پڑھیں گے 5 صفحات کے، تو 20 اسباق. ٹھیک ہے، اور بی پارٹ میں ہم نے انشاءاللہ مزید فی افعال جو کہ قرآن مجید کی ہر سطر میں تقریباً 1 بار آتے ہیں، ہم انشاءاللہ وہ سیکھیں گے. بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ اب اس وقت اگر ہم سوچیں ابھی کہ ہمیں کتنے الفاظ جو ہیں ہر لائن میں کریں، ہر صفحے پہ ہمیں 25 نئے لفظ میں 29 ہیں، 36 ہیں، 33 ہیں، تو ہم نے کہا تھا 15 سطریں ہیں، تو 3 سے کم ہم کہتے ہیں 2 یا 3 ایوریج ہر لائن میں ہمیں اس وقت الفاظ نہیں آتے، باقی ہمیں آتے ہیں. پر جب ہم انشاءاللہ QC3 ختم کریں گے یہ 20 اسباق، تو پتہ ہے آپ کو کہ کیسی سچویشن ہو جائے گی؟ ایسی ہو جائے گی کہ نئے الفاظ صرف 17 رہ گئے. تو ایوریج ہر لائن میں بجائے 34-36 کے تقریباً 1 نیا لفظ. کسی میں دیکھیں کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی میں 2 ہوں گے، دیکھیں ان میں بھی نہیں ہے. تو اگر کل ہم دیکھیں 15-17 لائنیں ہیں تو 17 الفاظ. یہ اینڈ میں ہمارا جو ہے نا یہ ہوگا، یہ حال ہو جائے گی حالت، بجائے کہ ہم ابھی اس وقت اس سچویشن میں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کتنا زیادہ اور قرآن پاک کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. تو جب ہم QC3 ختم کریں گے تو قرآن مجید کے تقریباً 90% الفاظ کو جان لیں گے. یعنی جب ہم قرآن مجید کا 11واں صفحہ شروع کریں گے QC4 میں، تو ہر سطر میں صرف 1 نیا لفظ ملے گا تقریباً انشاءاللہ. تو یہ پھر سچویشن آ جاتی. ٹھیک ہے، دیکھیے اسی طرح سے 12 16 8 ہیں، یہاں 17 ہیں، کہیں 17 ہیں تو کہیں 8 بھی ہیں، 12 بھی ہیں. تو اوسطن جو ہم کہتے ہیں تقریباً کہتے ہیں تو ہر سطر میں صرف 1 لفظ رہ جاتا ہے. یہ 5 صفحات ہم نے پڑھنی. یعنی یہ ہم نے QC4 میں جا کے پڑھنا ہے، یہ QC3 کے اینڈ پہ ہم اس سچویشن میں انشاءاللہ آ جائیں گے. صحیح ہے، تو دیکھیں پھر کتنی اچھی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اتنی تیزی کے ساتھ ہم قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے لگ جائیں. میم سلائیڈ چینج نہیں ہو رہی، وہی نہیں ہو رہی چینج. میں بیٹا جی میں دوبارہ سے شیئر کروں. اب ہو گئی نا سسٹر نغمہ؟ آپ چینج ہوئی؟ ہاں پلیز آپ نے مجھے بتاتے رہنا، اس لیے کہ سسٹر نغمہ نہیں آج آپ نے اب یہ کام کرنا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ بیٹا، بتا دیا کریں. تو اب تیسرا جو ہمارا مقصد کیا ہے کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئی الفاظ معنی سیکھ. ہم نے سیکھا تھا پہلے QC2 میں بھی کہ جب بھی ہمیں کوئی نیا فکر آتا ہے تو ہم اس فارمولہ کا استعمال کرتے ہیں، R5S10 لاؤڈ. آر کس کے لیے؟ آر کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں، کسی کو یاد ہے آر کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟
ریلیکس کریں, ٹھیک ہے. ریلیکس. ہاں, اور 5S کس کے لیے؟ 5 کون سی؟ 5 senses. سینسز. 5 5 ہاں, اور 10 5 سیکنڈ seconds. ہم نے کرنا ہے اور اونچی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم اس کو دوبارہ بھی, کہ جب بھی ہم نے نیا فقرہ جو ہے پڑھ رہے ہوتے تو ریلیکس, آر از فار ریلیکس, یعنی آرام سے پڑھیں. اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوں, کوئی تناؤ ہو, کچھ ہو, تو گہری سانس لیجئے تاکہ جو ہمارا ذہن ہے نا وہ ادھر ادھر نہ لگے, اس وقت ہم کانسنٹریٹ کر سکیں. جیسے ہم گرامر بھی جب کرتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں نا. 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ, 5 senses, یعنی ان کو استعمال کریں. سننا, دیکھنا, سونگنا, چکھنا, چھونا, محسوس کرنا. لیکن افعال ہمیں پتہ ہے شیپس اپنی بدلتے جاتے ہیں, تو وہ مطلب ڈفرینٹ موومنٹ ہے, ان کی حرکت ہے, ان کا تصور کریں. اسما کی شکلوں کا تصور کریں کہ واحد اس طرح سا تھا تو جمع اس کی ایسے بنی, تو اس طرح سے. اور ہم کہتے ہیں اونچا بولیں, خود کے آپ کے کان میں آواز آئے, اس کو غور سے دیکھیں, محسوس کریں. تو اس طرح سے ہم ساری اپنی سینسز کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ عمل ہم نے کم از کم 10 سیکنڈ کرنا, 10 سیکنڈز کے لیے کرنا. تو دہی لے آئے دہی پلیز اپنے تو پیسے پہ دراز دے دے لو سسٹر نفیس میوٹ کر لیں پلیز. دراز پیسے دے دو لاؤڈ کا مطلب ہے بلند وہ آواز. ٹیوب بھائی ٹیوب اور سال لائی گل تو تینوں لائی کچھ تو ہم نے اس طرح سے جب ہم کرتے ہیں تو اسے ہمیں سیکھنے میں پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے یاد رکھنا. پلیز اپنے مائکس کا دھیان رکھیں. جب آپ بات نہیں کر رہے تو مائکس بند کر لیں, پھر سمجھ نہیں آتی دوسروں کو. شاباش, کوئی بات نہیں. دیکھیں ہم سب گھروں میں ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, شور بھی ہوتا ہے, تو انمیوٹ نہ کیجیے اگر آپ کے اراؤنڈ شور ہے یا بچے. اور جو الفاظ معنی کی شیٹ اس کو دوبارہ روزانہ دہرائیں, اور یہ ہم نے استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نئے جو فکرات ہم پڑھیں گے, ان کی ہمیں فکرے پڑھیں گے, تو ہم الحمدللہ ہمیں ان کی سمجھ آنے لگے گی انشاءاللہ. اب اشاروں یہاں کیا مطلب ہے؟ کون سے اشارے ہیں یہ؟ یہ ٹی پی آئی پوائنٹر. نہیں ہے. یہ کون سے ہیں؟ یہ کون سے اشارے ہیں؟ یہ کون سے اشارے ہیں؟ پوائنٹر. ویری گڈ, ویری گڈ. دیکھیں سسٹر نے بتایا کہ یہ جو ہیں یہ پوائنٹرز ہیں, اور ہم نے کہا تھا ہر ایک صفحے کو ہم 4 پوائنٹرز میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور اس سے پھر ہمیں جو ہے مضمون کا پتہ چل جاتا ہے. جو اس میں نئے الفاظ آ رہے ہیں وہ ایٹ اے گلانس ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ, اور یہ ہم نے جو ہے اس ماڈل کے اکارڈنگلی پہلے ہم جو ہے مطالعہ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, پھر تصور و احساس کے ساتھ پھر ہم دعا مانگتے ہیں, پھر ہم اپنے سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں, احتساب کرتے ہیں کہ صرف دعا مانگے تو کام نہیں ہوگا. ہماری اپنی طرف سے کیا کوشش ہے, کیا کمی ہے, تو اس کے مطابق پھر ہم پلان بناتے ہیں. پلان ایسا بنانا ہے جو سمارٹ ہو, جو آپ امپلیمنٹ کر سکیں, عمل کر جس پہ آپ کر سکیں. اور انشاءاللہ پھر ہم اپنا مقصد جب پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں, یعنی کہ تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو یہ ہم UC2 میں بھی یہ کرتے آئے ہیں, اسی طرح سے ابھی بھی ہم قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے. پھر 5واں ہمارا مقصد ہے کہ مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے سیکھنا, کیونکہ قرآن مجید کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار آتے ہیں. یہ انشاءاللہ آج ہم اس کا تعارف لیں گے گرامر کے سے. پھر قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ بونس میں ہم سیکھ جاتے ہیں. یہ ہمارا چھٹا مقصد بن جاتا ہے. تو یہ QC3 یا کورس 3 کے ہمارے یہ 6 مقاصد ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم بہت اچھی طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ تو ہم نے یہ مقاصد ان کے سیکھ لی. اب QC2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے, تو ہم نے کون سا ہاتھ استعمال کیا تھا؟ ہم نے دایاں ہاتھ استعمال کیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پہلا صفحہ تھا. اب اس میں ہم بایاں ہاتھ استعمال کریں گے, تو ہمارا جو چھوٹی انگلی ہے یہ ہماری صفحہ جو ہے نا 6 ہوگا, یہ 7,
8 9 اور انگوٹھا جو ہے نا وہ ہمارا 10. یعنی اس طرح سے اگر ہم کریں تو یہ QC2 ہے اور یہ QC3 ہے. تو QC3 10 صفحات ہم اس طرح سے اپنی انگلیوں پہ یہ سارے اشاروں کو ہم میپنگ اس کی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم نے QC2 میں کی تھی اسی طرح سے اب ہم QC3 میں کریں گے. لیکن ہمارا کون سا ہم نے ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ ہم نے بایاں ہاتھ استعمال کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اب یہ صفحہ 6 7 8 9 اور 10 پڑھ رہے ہیں. تو ہم اب جو ہم نے پہلا صفحہ آج شروع کرنا ہے وہ 6 ہوگا. اگر لیسن دیکھیں تو کیا ہوا ہے, QC A B C D, ہم 4 اشارے ہیں نا, تو ان کو ہم ABCD سے کر لیتے ہیں. تو آج ہم 6A ہم نے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کل ہم انشاءاللہ 6B کریں گے اس طرح سے. تو چھٹے صفحے کے ہم اشارے دیکھ لیتے ہیں. پہلا اشارہ ہے ہدایت اور نتیجہ, دوسرا ہے بنی اسرائیل کو دعوت, تیسرا ہے نیک کام کرو, چوتھا ہے اس دن سے ڈرو. جی ہینڈ ریز کیجئے, اشارے کون دہرا دے گا؟ جی سسٹر انیلا شہباز دہرائیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دہرائیے. ہدایت اور نتیجہ, بنی اسرائیل کو دعوت, نیک کام کرو, اس دن سے ڈرو. شاباش. ہدایت بنی اسرائیل, نیک کام اس دن. چلیے ابھی پورے والے ہی کر لیتے ہیں. جی سسٹر گلناز جہاں, آپ بھی ریوائز کرا دیجیے. السلام علیکم رحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ میم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کروائیے. ہدایت اور نتیجہ, بنی اسرائیل کو دعوت, نیک کام کرو, اس دن سے ڈرو. جی جی ڈاکٹر روبینہ وقار آپ بھی کروا دیجیے. جی ہدایت اور نتیجہ, بنی اسرائیل کو دعوت, نیک کام کرو, اس دن سے ڈرو. ٹھیک ہے, تو اب ہم اتنی دفعہ ان کو دہرائیں گے, بالکل ہی ہمیں پکے ہو جانے ہیں. آج ہی ہو گئے 3 لوگوں نے دہرا دیا. باقی سب لوگ میوٹ کیے کیے ساتھ ساتھ دہرایا کیجیے. یہ اس ٹائم میں آپ کو میکسیمم یہ ٹائم آپ دیکھیں سب مصروف لوگ ہیں نا جو کورس کریں, فارغ لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے نا. تو مجھے پتا ہے کس کوشش سے میری بہنیں وقت نکالتی ہیں. تو باقی جو ہیں 3 ہاتھ کھڑا کیا, 1 سے پوچھوں گی, 2 سے, میکسیمم 3 سے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ میوٹ کیے کیے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں, تو پھر آپ کو پکا ہوتا جائے گا. یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ہر چیز میں کہ ساتھ ساتھ میوٹ کیے آپ ضرور دہراتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے یہ جو ریڈ میں ہوتا ہے یہ پھر اس کے شارٹ اشارے آ جاتے ہیں. شارٹ اشارے کیا آ گئے؟ ہدایت, بنی اسرائیل, نیک کام, اس دن. جیسے ہم نے کہا کہ یہ ہماری جو چھوٹی انگلی ہے یہ ہمارا آپ صفحہ 6 ہے اور انگوٹھا ہمارا 10 ہوگا. تو 1 بائی 1. تو آج ہم پہلا اشارہ انشاءاللہ تعالی اس کی ہم تفصیل دیکھیں. ہم کیسے پڑھتے تھے؟ پہلے ہم تعارف لیتے تھے, پھر ہم ترجمہ اور شرح QC2 میں, پھر ہم اس کے اسباب, دعا اور پلان, پھر اس میں ہم جو آنے والے اسماء اور افعال دیکھتے تھے. یہی اسی طرح سے ہم 4 ہی اشارے, ہر اشارہ کو ہم نے 4 ان ہیڈنگز کے اندر پڑھنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ابھی تو آپ کو بہت اورینٹیشن ہے کیونکہ 2 آپ الحمدللہ سب نے اسی طرح سے پڑھا. الحمدللہ اب ہم اس کا سب سے پہلے تعارف لے لیتے, یعنی پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس آزمائش کو بھی بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا, بہکا دیا تھا. ٹھیک ہے, چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے, پھر توبہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا یہ تعلق ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا جو لاسٹ ہم نے اسی طرح سے پڑھا تھا. جی آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے تو ہاتھ کھڑے کیجئے. جی تلاوت کون کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر شہناز امین کریں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ سسٹر. تابعہ تا لمبا نہیں کریں گے، ایک جیسے سنگل ہے نا، زبر زبر. تو الحمدللہ سسٹر نے ہمارے لیے تلاوت کر دی. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں اور ساری چیزیں، سب سے پہلے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم الفاظ کی پہچان کریں گے. ٹھیک ہے، اب تو ماشاءاللہ آپ 3 میں آ گئے، آپ کو اور بھی پہچان، پہلے بھی ہم یہی کرتے رہے ہیں. آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہ فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے. فعل ہے تو کون سا فعل ہے، صحت مند ہے، کمزور ہے، پھر آگے مزید فی بھی سیکھ لیں گے، اور اس کا کون سا صیغہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ماضی کا یعنی جو پہلا صیغہ کیا ہوگا یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. دوسرا پھر اس کے ٹکڑے کس کے کیسے بن رہے ہیں، اس میں کون کون سے ہیں. جیسے اب من ابھی ہم کریں گے تو دیکھیں گے کس میں کیا، اور حرف کون سے ہیں، اسما کون سے ہیں. اس طرح سے ہمیں پہچان ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ کریں گے. اس سے پہلے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. 4 اسباق ہیں جو ان 2 آیات سے ہم سیکھ سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور ہدایت کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں، ان آیات سے یہ ہمیں اسباق ملتے ہیں. جی اب آپ بولتے جائے. جی کلنا کیا ہے؟ کلنا ماضی کمزور فعل ہے. جمع. جی یہ ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے قلنا، اور اس کا ماضی کا جو ہے پہلا صیغہ کیا ہے، کالا. ٹھیک ہے، اور کمزور سسٹر نے یہ بھی بتا دیا. شاباش، ویری گڈ. اور جو صیغے ٹیبلز کے ہوتے ہیں ہم ان کے کوئی ٹکڑے نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگر جوڑ کے ہم نہیں پڑھتے کل تو کلنا ہم بھی اس کو پڑھیں گے اہبتو. ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ سوائے باب نصرہ کے باقی جتنے بھی باب ہیں یہ عبدالروا سے ہے، تو اس میں پھر زیر والا حمزہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، صرف جو پیش والا حمزہ کس میں لگتا ہے، باب نصرہ باب سے اگر فعل ہوتا ہے. اہبتو یہ کیا کون سا فعل کا ہے، فعل اور یہ امر ہے. فعل امر اور جمع. ویری گڈ. منہا کے 2 ٹکڑے کریں گے. من کیا ہے، جلدی جلدی، حرف جر، ہا ضمیر ہے. اور ضمائر کیا ہوتے ہیں، ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جمیعن تنوین ہے تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ اسم ہے. شاباش. فا اما 2 ٹکڑے کریں گے، فا اور اما. ٹھیک ہے، پس اور اما اگر کے معنوں میں آتا ہے. یاتی ہم نے فعل پڑھا تھا، اس کے آگے یہ نون تشدید والا، یہ آگے جا کے آپ ڈیٹیلز پڑھیں گے، کہ یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ آخر میں آ جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا اس پہ تاکید والا معنوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ضرور والا تاکید کے معنوں میں. یاتی یننا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نون مشدد آ جاتا ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے کوشش میں ڈیٹیل، لیکن آپ اتنا یہ یاد کریں کہ اس سے تاکید پیدا ہو جائے. تو یاتی آپ کو پتا ہے کہ فعل ہے، کمزور فعل ہے. منی، منی کے بھی 2 ٹکڑے. اچھا کم، سوری، یاتی ینا اور کم، اس کے بھی 2 ٹکڑے. کم کیا ہے، ضمیر ہے. ٹھیک ہے، منی کے بھی 2 ٹکڑے، من اور نی. کہ نون وقایا آ جاتا ہے. ہی کا ہم نے ضمائر کیے تھے نا، تو 2 ٹکڑے اس کے بھی ہو گئے. ہدن تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے، اور یہ ایکچولی مصدر ہے. ویری. فمن کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، فا اور من. ٹھیک ہے، فا پس تو، اور من یہاں جو کے معنی میں جب آتا ہے تو پھر وہ اسم ہوتا ہے، جس نے کے معنی آئے گا نا. تابعہ یہ فعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، سمیہ کے باب سے. ہدایہ میری ہدایت، یہ 7 ضمیر آئی ہے. ٹھیک ہے، فلا کے بھی 2 ٹکڑے، فا اور لا دونوں ہی حرف ہیں. خوفن اسم ہے، تنوین ہے، مصدر ہے خافا کا. شاباش. علیہم کے بھی 2 ٹکڑے، علا حرف جر، ہم ضمیر، واو حرف، لا بھی حرف، ہم ضمیر، اسم ہے. یحزنون. اب
یہ پہلے جب بتا رہے واو ہیں نون اینڈ میں آتا ہے تو شروع ہم نے یہ دیکھنا کہ تا یا اگر ہوگا تو یہ متحرک فعل کا ہوگا، یہ سارے فعل جمع ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. اور یا اگر ہے تو یہ غائب کا صیغہ جمع والا ہوگا واو نون کے ساتھ، اگر تا ہوگا تو یہ حاضر کا جمع والا صیغہ ہوگا. حاصل کثیر ہو ورنہ اگر تا یا شروع میں نہیں ہے تو واو نون آ رہا ہے، پھر وہ اسم ہوگا. جیسے یہ خالدون ہے، یہ اسم ہے. والذین واو حرف ہے، الذین کیا ہے؟ یہ جمع ہے، اسم جمع اسم موصولہ اور اس کا واحد الذی ہوتا ہے، آپ سب پڑھ چکی ہیں. جی کفرو ماضی کا جمع غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. ماضی کے جمع ہاں کفرا سے کفر الباب اس کا نصرہ ہے. واہ بھی حرف ہے، کذبوا بھی اسی طرح سے جو ہے ماضی کا جمع کا صیغہ ہے. بی جمع ہے ماضی آیاتنا 3 ٹکڑے، بی حرف جر، آیات اسم جمع مؤنث ہے، اور نہ جو ہے وہ ضمیر ہے. یہاں تو 3، ٹھیک ہے، 3 اس کے ٹکڑے کریں گے. اولائے کا اسم اشارہ ہے، جمع ہے یا واحد ہے؟ جلدی سے بولیں. یہ جمع ہے جمع ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ واحد کیا ہوگا؟ ہاضا آزا نہیں، نہیں کا ہاں اور تل کا دونوں کی جمع ہے. بیٹا یاد رکھیں اسم اشارہ جس کے اینڈ میں قاف آتا ہے نا وہ دور کے لیے ہوتے ہیں. اولائے کا، زالے کا، تل کا. ہاذا حاضے ہی ہاولائے، ان سب میں ہا والا آتا ہے، اور وہ سب جو ہے نا قریب کے لیے ہوتے ہیں اسم اشارہ. اصحاب النار، اصحاب بھی صاحب کی جمع ہے، اسم ہے. نار مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث مؤنث ہے. مؤنث ہے، گو کہ اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ آگے جا کے پڑھیں گے، مؤنث سمائی ہوتا ہے. ہم ضمیر ہے، اس میں فیہا کے بھی 2 ٹکڑے، فی جو ہے حرف جر ہے، اور ہا اسم ہے یعنی ضمیر. خالدون کے اب اگر ٹیبل کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ اسم فائل کی جمع ہے، ہمیشہ رہنے والی اسم فائل کی جمع. تو اب دیکھیں ہم نے دیکھ لیا اس کے شروع میں تا یا نہیں ہے تو یہ تو پھر اسم کی جمع ہوگی، اور اگر تا یا ہوتا تو یہ پھر فعل ہوتا. اب آپ کو سمجھ آ رہی، یہ آپ کو سب چیزیں پتہ چلنی چاہیے، غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا. تو قرآن کتنا آسان ہے، نئے الفاظ بہت تھوڑے ہیں. جیسے اس میں 2 اس لائن میں، اس میں 1، اس میں 2، 3 سے کام ہم کہتے ہیں. تو اور اب ہم اور سیکھ جائیں گے تو ہمارے اینڈ میں ایک ہی رہ جانا ہے. تو الحمدللہ اب ہم اس کا لفظی اور فکری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا ہم نے کہا، اہبتو منہا تم سب اتر جاؤ اس سے، جمیعہ سب کے سب. فَإِمَّا پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، یہ یا ضمیر اس میں ساتھ آئی، ٹھیک ہے. فلا تو نہ خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. اہبتو دیکھا نا زیر کے ساتھ آیا، تم سب اتر جاؤ. یہ ایسے اس کا ہم اشارہ کریں گے. اہبتو فعل امر کا جمع کا، منہا اس سے 2 ٹکڑے. یہی ہم نے کیا تھا. دیکھیں اب ہمارا کنفرم ہوتا جاتا ہے کہ ہم نے صحیح پہچانا. کبھی غلطی بھی لگ سکتی ہے تو ہم آگے پھر سیکھ لیتے ہیں. تو ہم نے صحیح پہچانا آپ سب نے کہ یہ ایسے ہے. فَإِمَّا پھر اگر 2 ٹکڑے کریں گے، یاتی ینہ آئے، اور یہ تاکید کے لیے ہے. تو کم تمہارے پاس، ہمیں یہ ضمائر کے ٹیبل ہمیں پکے ہیں. یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ اپنی پچھلی چیزیں ریوائز کرتی رہیں. تابعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت، یا ساتھ آ گیا. ولا اور نہیں ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں. تو الحمدللہ ہم نے ان سب کو پہچان لیا. نئے لفظ بھی ہیں لیکن دیکھیں نئے کا بھی ہمیں کتنی زیادہ پہچان ہوگی. تو اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. یہ دوسری جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کہا، یعنی پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سے کہا کہ تم نیچے یعنی زمین پہ اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد یعنی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا عمل پورا ہو سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا نا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کرسی 2 میں.
تو اصل مقصد یہ تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا منی ہدن، میری جانب سے ہدایت. پھر خدایا یعنی میری ہدایت. تو جو اس ہدایت کو اپنائیں گے تو کیا ہوگا، یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جب ہم نے سورۃ فاتحہ شروع میں ہم نے کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے یہ دعا کی تھی نا. تو جب ہدایت مانگی اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں دے اور پھر اگر ہم اس پہ اگر وہ ہدایت پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے اپنی سنتوں میں دکھایا، اگر ہم اس کا اتباع کریں گے تو پھر کیا کتنی اہمیت ہے کہ صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنی ہدایت کی پیروی کرنے کی توفیق دے. نیز ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بہت سارے رسم و رواج جو ہیں وہ اتنے پا گئے ہیں، ان کا اثر اتنا ہو گیا کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کے مطابق نہیں چل رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی جانے انجانے میں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین. جو دیکھیں جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا، نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا. یعنی گویا کہ جنت میں کیا ہوگا، ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ہوگی. کہ دنیا عارضی ٹھکانا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے، کیونکہ اللہ نے اب ایک چوائس ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہے، جو پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا تو وہ پھر اس کے لیے سزا ہے جہنم ہے. تو جنت میں مکمل خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ملے گی انشاءاللہ. اور نہ تو حال یا مستقبل کے خطرے کا کوئی ڈر ہوگا، نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا. ہم ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. تو مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا تو ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. تو اس بات سے کیا ہوگا، جنتی تو اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی ہے وہ اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے. تو یہ صحیح بخاری کی 6548 حدیث ہے کہ ظاہر ہے جو جنت میں چلا گیا اس کو پتا ہے خالدون ہمیشہ رہنے والی. جی اب علیم آپ کی باری، کون اس کو پڑھنا چاہے گا؟ جلدی جلدی ہاتھ کھڑا کر دیں. جی سسٹر افشین آپ پڑھیں گی؟ میم ہم پڑھیں؟ جی آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ گلان جہاں. جی آپ پڑھیے، جی پڑھ دیجیے، آپ پڑھیے. قلنا ہم نے کہا اہبتو منہا تم سب اتر جاؤ اس سے، جمیعہ سب کے سب. فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُم پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبعہ تو جس نے پیروی کی، خدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جزاک اللہ سسٹر. مجھے امید ہے باقیوں نے میوٹ کیے یہ سب پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ. دیکھیں یہ کام آپ نے کرنا ہے، ظاہر ہے میں ایک سے ہی پڑھواؤں گی، باقی لوگ خود کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے کر لیا. اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے.
आयातिना, बी अदा कर दिया तो फिर 3 हमने टुकड़े बनाए थे। बी हरफ जर था, आयात में पता जमा है, मुन्नस है, तमना जो है हमारी ये जमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिदून हमेशा रहने वाली, तो ये इसम फाइल की जमा है, ठीक है। अब आयात का लफ्ज जो है ये मुख्तलिफ मानों में आता है। पहली बात यह कि कायनात में मौजूद निशानियां जैसे जमीन, चांद, सूरज वगैरह। दूसरा अंबिया इकराम के मोजज़ात। तीसरा कुरान की आयतें। हम आयात के जो भी माने लिए जाएं, ये बात हमें वाज़ेह तौर पे पता चलती है कि कोई एक पैदा करने वाला मौजूद है और वही इस दुनिया को चला रहा है। ये सारी जो निशानियां हैं, सारी आयात हैं, वो अल्लाह ताला की ही है, क्योंकि वही इस दुनिया को चला रहा है। जी, अब आप में से कौन तर्जुमा जो है वो रिवाइज करा दें? हाथ अगर आपने खड़े किए होते हैं, जी सिस्टर नजमा करवा दें, फिर खड़े रखा करें और जिससे मैं पूछ लूं वो फिर नीचे कर, ठीक है, फिर इस तरह आसानी हो जाती है। जी सिस्टर नजमा हमें तर्जुमा रिवाइज करा दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने कहा तुम सब उतर जाओ इस जन्नत से, सब के सब। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की, तो ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वही लोग दोजख वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके अस्बाक दोबारा से दोहरा लेते हैं। इसको भी आप में से किस कोई जल्दी जल्दी बस दोहरा दें। जी सिस्टर अफशीन, आप दोहरा दीजिए। सिस्टर हाँ, अफशीन अनम्यूट। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खलीफा बनकर जमीन पर उतारे गए। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। हिदायत की पैरवी करने वाले जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। एक और भी है, और हिदायत हिदायत का का इनकार करने वाले जहन्नुम में जहन्नम में जाएंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। बाकी का आप खड़े रखें, अगले से आपसे पूछते हैं। अब हमने मुताला कर लिया, गौर व फिक्र कर लिया। अब तसव्वुर और एहसास के साथ हम दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? ए अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं कुरान और हदीस को पाबंदी से पढूं ताकि मुझे हिदायत मिले। ठीक है, दुआ के बाद फिर आप अपना एहतसाब करते हैं कि हम वाकई इसकी कोशिश करते हैं, टाइम निकालते हैं कि नहीं मैंने रोज इतना टाइम देना है इस कुरान को पढ़ने के लिए। रोज नहीं तो 4 हफ्ते मैंने एक हदीस पढ़नी है। कुछ ना कुछ हमें अपना सोचना पड़ेगा और उसके मुताबिक फिर हम प्लान बनाते हैं। आसान प्लान। इंशाल्लाह हर हफ्ता कम से कम मैं एक आयत याद करने की जरूर कोशिश करूंगी ताकि हदायत का पैगाम मेरे जहन में ताज़ा रहे। ये क्योंकि इसके साथ साथ लोग हिफ्स भी कर लेते हैं। रोज की 1-2 आयतें हम पढ़ते हैं तो वो साथ के साथ आप भी चाहें तो कर सकते हो। जब अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम देखते हैं कि अस्मा और अफ़ाल जो इसमें आए हैं हम उनको देख लेते हैं। पहले हम अस्मा को देख लेते हैं। आपको पता ना कि जो हमने ये देखा आयात जमा मुअन्नस, हमने कहा इसकी वाहिद है आयत, ठीक है, ये हमने याद रखना, ये आपके क्विज़ में आ जाता है। अब सबसे पहले हम सेहतमंद अफ़ाल देख लेते हैं। इसमें हबेता, हबाता, सॉरी हबाता आया, ठीक है। तो ये दराबा के बाप से है। 6 चाबियां इसकी कौन करवा देगा? जी सिस्टर अनिला आप करवा दीजिए। खबाता यखबितु, ज़राबा, ये ज़राबा के जी जी बस पैटर्न पे ठीक चल है, रहा ठीक है। है। हाँ, सेहतमंद में आप इखबितु, भूल जाएं उसको। इखबितु, हाबितुन, हाबितुन, महबूतुन, हुबूतुन, खुबूतुन। ठीक है। ये उसके जुमले बाद बच्चे है हैं ना, मैं इसका ताबिया। तो जेर आ गई तो हमें समझ आ गई ये समिया के बाप से है, ठीक है, तो फौरन हमें समझ आ जाती है साबिक है। जी सिस्टर रुबीना वकार आप इसकी 6 चाबियां हमें एक शॉर्ट टेबल करा दीजिए। तबिया, यतबउ, इतबा, ताबिउन, मतबूउन, तबउन, तब तबाउन, यस तबाउन, ठीक, तबउन। तबाउन। इसमें जब कमजोर आएंगे फिर आपने उसका मादा जरूर बताना होता है, इस वरना नहीं। जी सिस्टर सादिया, क्या पूरा नाम है? जी सिस्टर सादिया जीशान, आप हमें शॉर्ट टेबल इसका करा दीजिए। हाजिना, तो फिर ये सामिया से हुआ, जी करवाइए।
अनम्यूट कीजिए सिस्टर, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। हज़ना, यहज़नु, इहज़न, हाज़िनुन, महज़ूज़ुन, हुस्नुन। हज़ीनुन भी इसका इस्तेमाल होता है, और आप बुक वाली 6 भी ये भी याद कर लेंगे, ठीक है जी। अब अगला हम देखें, कफरू का क्या होगा, इसका माजी का सीगा, कफरू का पहला। कफरा हाँ, इसकी तो जुबान नहीं कराए ना 6 चाबियां आप लोग जी। कफरा, जी यक ये मैं करा दूं, कफरा नगमा यकफुरु, करा दे, कौन जो भी करा रहा है जल्दी से करा दें जी। कफरा, कफरा यकफुरु, यकफुरु, उकफुर, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन, कुफरुन, कुफरुन। उसने तो इनकार किया। हमने ये देखा कि इसमें देखिए पेश वाला, समिया में, दराबा में, फतहा में, सब में जेर वाला हमजा लगता है, इसमें पेश वाला लगता है, ठीक है। ये हमने खास तौर पे, और इनका पैटर्न एक जैसा है, लेकिन ये हमें रटा लगाना है। मस्दर फर्क हो सकते हैं, मस्दर दो हो सकते हैं, याद है ना सारी बातें। खलादा भी इसी तरह से जो है वो भी नसरा के बाब से है जी। सिस्टर जी, किसने नहीं करा, सिस्टर आयशा आप करवाएंगी, जल्दी से करा दे बेटा, कोई करा दे, गुलनाज जी गुलनाज करा दे, कोई करा दे। खलादा वो हमेशा रहा, यखलुद, उखलुद, खालिदुन, डैश डैश जरूर हमने कहना है, मफूल इस्तेमाल नहीं होता, खुलूदुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेहतमंद देखे। अब जो कमजोर आए हैं इसमें जी, आता का हमें पता है, इसका कोड क्या है, हादाल है जी। करवाइए 6 चाबियां, किसने करवानी है, जल्दी जल्दी बेटा करा दें, हम लेट हो गए आज जी, मैं करा देती हूँ आता आयशा मैम। जी। आता, करवाइए। याति, इति, आतिन, मातियुन, इत्यानुन। इत्यानुन, इत्यानुन बिल्कुल डिफरेंट इसका मसला है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको याद किया है। अब हदा का भी आ गया टेबल, इसका कोड भी हदा था, ठीक है। इसके आपने फिर बताने होते, ये हमजा ता या, ये हमजा वाला भी है और कमजोर भी है आता। तो इसमें अब आपको मादा बताना होता है। हदा का मादा क्या है, हा दाल या, हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीउन। दो इसके मस्तर हैं, हुदन और हदायतुन, दोनों हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो हुदायत इस्तेमाल हुआ इसमें। खाफा, खाफ वाफा, ये भी बाप समय के बाप से ही आपने याद रखना है, खवे वफा होता है असल में, ठीक है, इस समय के बाप से है। खाफा या खाफुन, खफ, खाइफुन डैश खौफुन, हमारा इसमें मस्तर खौफुन हमने देखा। ये आपको पहचान होनी चाहिए कि इसका कौन सा सीगा है। मजीद फी अभी हमने पढ़ा भी नहीं और इसमें कोई फेल नहीं है, तो इसके साथ ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाठ जो है वो खत्म हुआ। अब हम शुरू करेंगे अपना ग्रामर का हिस्सा, थोड़ा सा तारुफ ही हमने आज लेना है। तो आपने भी एक दो सवाल जो हैं वो हम जरूरी ले सकते हैं आपके, कोई इससे रिलेटेड, उसके अलावा कोई पूछने होंगे तो वो फिर बाद में, ठीक है। सबक से रिलेटेड कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, एक दो सवाल अभी ले लेंगे और बाकी फिर बाद में हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 3 ग्रामर का हम तारुफ लेंगे। सफा 6 इशारा ए। इस सबक में हम क्या करेंगे, स्क्रीन मैम शेयरिंग करके स्क्रीन आप लोगों शो के नहीं हो पास रही। नहीं, अभी नहीं आई, मैं इसीलिए मैं रुक गई हूँ। इसको दोबारा से कर देती हूँ आप लोगों के। अब आ जाती है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगी जी। आ गई ना, अब आ गई। मैंने जी आ गई है। मोबाइल पे आ ऑन गई किया है। होता है ताकि मुझे पता चल जाए, मोबाइल पे मैं ऑन इसीलिए करती हूँ कि आ गया। मजीद फी का हमने तारुफ आज लेना कि मजीद फी फाल का मतलब क्या है। मजीद का मतलब आपको समझ आती है ना, ज्यादा, फी ही, इसमें, इसका मतलब है 3 वाले, हमने कहा ना फाल 99% फाल जो में 3 हरूफ से बनते हैं, ठीक है। तो जिसके मादे में 3 से ज्यादा कोई हरफ आते हों, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, वो मजीद फी अफाल। सिंपल एक बात ये तो, क्यूसी 1 में हमने सेहतमंद अफाल पढ़े। फतहा, नसारा, दराबा। कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा वरना मार पड़ेगी, दराबा
اس لیے سن لو سمجھ۔ پھر ہم QC2 میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ جی یہ اگر 9000 بار آ رہے تھے صحت مند، تو کمزور بھی افعال بھی ہوتے ہیں، وہ بھی 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر 70 میں ایک، 3 حروف والے۔ اور اس میں ہم نے کیسے سیکھا تھا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا۔ پھر ہم نے کہا جو یکساں الفاظ والے بھی افعال ہوتے ہیں، اچھا اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا دلہ۔ پھر ہم نے اس طرح سے حمزہ والے بھی تھے، امرا سالا کرا، تو یہ ہم نے سارا کچھ کیا۔ اب ہم جب QC3 میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک اور قسم کے بھی افعال ہوتے ہیں، مزید فی۔ یہ وہ افعال ہیں جس فعل کے ماضی کی چابی میں 3 حروف سے زیادہ حرف آئیں، انہیں مزید فی کہا جاتا ہے۔ مزید کا مطلب ہے زیادہ، یزید زید آپ نے مزیدن پڑھا، مانا زیادہ کیا گیا، فی ہی اسم۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پہلے سیگے کی ہم بات کر رہے ہیں، ماضی کی چابی کی، اس میں اگر 3 سے زیادہ آ رہے ہیں، ورنہ تو جب ہم فعل مضارع بنتا ہے تو وہ اور چیزیں بنتی ہیں تو 3 سے تو زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یاد یہ ہم نے رکھا کہ ماضی کی چابی یا پہلا جو سیگا ہوتا ہے اس میں اگر 3 سے زیادہ ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مزید فی۔ اردو میں مزید یہ فعال ہوتے ہیں، جیسے ہم ایک نکلا کا لفظ لے لیں تو اس کی ہم اگر دان بنائیں گے، ہم کہیں گے وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، آپ سب نکلے، ہم سب نکلے، وہ نکلی، فیمل میں ڈالیں۔ پھر مدارے میں ہم کہیں گے وہ نکلتا ہے، وہ سب نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، آپ سب نکلتے ہیں، ہم سب نکلتے ہیں، وہ نکلتی ہیں۔ پھر ہم امر لے لیں گے، نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو۔ پھر نکلنے والا بھی کوئی ہوگا فاعل، پھر مفعول کسی پہ اثر نہیں ہے، نکلنا اس کا مصدر بن جائے۔ اب یہ تو نکلا تھا، اگر اب ہم وہ خود نکلا، اب اگر جو ہے ہم نکالا، یعنی اس نے کسی کو نکالا، یعنی ایک الف کا اضافہ یہاں آ گیا، نکالا، تو الف کو بڑھا دیا۔ اب ہم اگر اس کا ٹیبل بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے، وہ نکالتا ہے، آپ نکالتے ہیں، ہم سب نکالتے ہیں، تو یہ اس میں اس کو کہیں گے اب یہ مزید فی ہے۔ نکلا تھا نا، اس میں ایک الف ایکسٹرا آ گیا، پھر تو نکلا کا مزید فی نکالا بن گیا۔ سمپل، یہ سمجھ میں آتی بات؟ پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے تھرو اس کو نکلوا رہا ہے، نکلا سے ایک اور مزید فی بھی بن سکتا ہے، نکلوایا، یعنی اس میں ایک واؤ اور الف آ گیا۔ اب اگر ہم اس کا ٹیبل بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، ٹیبل تو اسی طرح سے ہی بن رہا ہے، بس اس کے جو مزید فی کے ہوتے ہیں حروف، ہم ان کو ساتھ لے کے ہی چلتے ہیں، باقی بنتا اسی پیٹرن پہ جو ہم نے فعلا کا ٹیبل سیکھا تھا پہلا، ہے نا؟ تو یہ نکلواتا ہے، اس نے نکلوایا، وہ نکلواتا ہے، میں نکلواتا ہوں، آپ سب نکلواتے ہیں، اسی طرح سے سب کچھ بنے گا۔ لیکن جو اب واؤ اور الف زیادہ تھا، نکلا نہیں صرف رہا، تو واؤ الف یا، یہ تو نکلوایا، یہ بھی مزید فی ہے، یعنی ایک حرف بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے، 3 تک مزید فی، 3 تک ہو سکتے، تو نکلا کا دوسرا مزید فی نکلوایا بن گیا۔ تو اردو میں مزید فی نا، کھایا سے کھلوایا، کھلایا، پیا سے پلایا، پلوایا، اسی طرح سے گرا سے گرایا، گروایا، اردو میں بھی یہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح سے عربی میں بھی ہے۔ لیکن پہلا جو ماضی کا صیغہ ہے اس کی ہم بات، جو ماضی کی چابی ہے، اس میں اگر 3 سے زیادہ ہوں، 1 ہو سکتا ہے زیادہ، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، دیٹس اٹ، بس 3 سے زیادہ نہیں۔ تو عربی زبان میں زائد حروف کبھی تو فعل کے شروع میں بڑھائے جاتے ہیں اور کبھی دوسرے اور تیسرے حرف کے درمیان بڑھائے جاتے ہیں۔ کسی بھی فعل میں بڑھائے گئے زائد حروف عام طور پر ماضی، مضارع وغیرہ کے تمام صیغوں میں باقی رہتے ہیں، جیسے بھی آپ نے اردو میں نکلا، نکالا ہم نے دیکھا، وہ پھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کو لے کے ہی چلنا ہوتا ہے۔ عربی میں بہت سارے مزید فعل، پہلے ہم 5 قسم کے لیں گے، اور یہ قرآن میں 8200 بار آئے، یعنی تقریباً 9000 ہوتے تو سب میں آتے، تو تقریباً یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک سطر میں ایک آ جاتا۔ سب سے پہلا ہم نے فعل جو سیکھا تھا، ہم نے سیکھا تھا فعالا، 3 حرفی تھا۔ اب اگر یہ جو درمیان والا حرف ہے اس کو ہم بڑھا دیں، ایک عین اس میں بڑھا دیا،
فا عین اور لام تھے نا اس کے حروف جو تھے مادہ کے، ہم نے یہ سوچا یہ کیا بن گیا، فعلا بن جائے گا. اور اگر ہم کہیں کہ اب ہم فا کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیں گے تو یہ فعلا بن سکتا ہے. اگر ہم اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں تو یہ افعلا بھی بن سکتا ہے. اگر ہم اس کے شروع میں تا بھی لگا دیں اور یہ عین بھی ڈبل کر دیں، تفعلا، یہاں بھی زبر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کئی دفعہ 3 تک بھی ہو سکتا ہے، حمزہ سین اور تا اس کے شروع میں فعلا کے بنا کر دیں تو استفعلا بھی بن سکتا ہے. تو شروع میں ہم 5 جو ہے نا مزید فی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں 1 تھا، اس میں بھی 1 تھا، اس میں شروع میں 1 تھا، اس میں 2 بڑے تھے، اس میں 3 بڑھ گئے. ہم نے کہا 1 2 یا 3 ہو سکتے ہیں. اب آسانی سے یاد رکھیں لیے ہم کچھ اور الفاظ رکھتے ہیں. ہم نے علما پڑھا تھا نا، سامیہ کے باب میں پڑھا تھا نا، اس نے جانا. علامہ 2 لام ہو گئے. تو ہم نے کیا حدیث آپ کو پڑھا جب ہم نے پڑھانا شروع کیا تھا کوئی سیوان میں، تو اس میں پھر آپ اس لیے مزید فی استعمال ہوا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح حاسبہ، اب اس میں ہم نے الف کا اگر اضافہ کر دیں گے تو یہ حاسبہ بن جائے گا. سالمہ، اس کے شروع میں ہم نے حمزہ ایڈ کر دیا تو یہ اسلمہ بن گیا. یہ مزید فی ہیں جن میں صرف ایک ایک حرف مزید ہے، ایک ایک زیادہ ہے. خلافہ، اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا اور دوسرے حرف کے بعد ایک تا لگا دیا، یہ بن جائے گا اختلافہ. اس میں 2 مزید فی آ گئے. ٹھیک ہے. غفرہ کے شروع میں ہم نے 3 لگا دیے، حمزہ سین تا. غفرہ کی جگہ بن گیا استغفرہ. استغفرہ، استغفار کرتے ہیں نا ہم، یہ وہ ہے اختلاف کیا، اختلافہ. تو اس طرح سے الفاظ بڑھا کے تو اب یہ 5 قسم کے مزید فی ہیں، ہم ان کو 2 جملوں سے سیکھ لیتے ہیں. علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. حاسبہ کا مطلب ہے اس نے محاسبہ کیا. اب جو ان کے مصدر ہیں نا، علامہ کا مصدر بنتا ہے تعلیم، حاسبہ کا مصدر بنے گا محاسبہ، یعنی سکھانا، محاسبہ کرنا. اسلمہ اسلام لانا یا فرما برداری کرنا، وہ اسلام لایا اور اسلام اس کا مصدر ہے، اسلام. تو اب تینوں کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں، ایک جملہ بناتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ریپیٹ کریں میرے ساتھ. تعلیم تعلیم اور اور محاسبہ کی محاسبہ اسلام میں بڑی اہمیت. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم کس سے بنا تھا؟ علامہ. اور محاسبہ کس سے بنا؟ حاسبہ. اور اسلام کس سے بنا؟ اسلمہ. اب اس میں مزے کی یہ بات ہے، جب ہم یہ جملے سیکھ لیتے ہیں، ایک جملہ ہے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، تو اس سے ہم 3 مزید فی افعال کی ماضی کی چابیاں اور ان کے مصدر سیکھ لیے. ہم نے ماضی کی چابی بھی سیکھ لی اور مصدر بھی سیکھ لی. اب علامہ کا باقی ٹیبل ویسے ہی بنا ہے جیسے ہم فعلا کا بناتے ہیں، لیکن یہ تشدید کو ساتھ لے کے چلنا ہے. حاسبہ کا بھی بننا اسی پیٹرن پہ، لیکن یہ الف ساتھ لے کے چلیں گے. اسلمہ کا حمزہ ساتھ لے کے چلیں گے، اور مصدر یہ ہیں. تو جتنے بھی اس میں اور اس سے ملتے جلتے آئیں گے، مصدر اسی پیٹرن پہ اسی پیٹرن پہ، اسی مزید فی مزید آسان. بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت آسان ہے، بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جملہ ہم نے کیا سیکھا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. تو 3 مزید فی ہم نے سیکھ لیے جن میں ایک ایک حرف جو ہے وہ مزید فی کا ہے، اور ان کے مصادر بھی آ گئے. زبردست بات ہے.
کہ 4500 اس پیٹرن پہ آئے ہیں قرآن پاک میں، حاسبہ کے پیٹرن پہ 500 آئے ہیں، علامہ کے پیٹرن پہ 1600 آئے ہیں۔ یعنی کبھی بھی ہم دیکھیں گے کہ درمیان میں تشدید ہے، ماضی کے پہلے اس میں جو اس کا ہے چابی، اب یہ اسی طرح سے چلے گی، بدلا فدلا، اس طرح کوئی بھی جب ہوگا تو ہمیں اس میں کتنے ٹوٹل کتنے 4 ہیں، ایک فالتو ہے اور درمیان میں تشدید ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ اگر الف ساتھ آ جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے حاسبہ کے پیٹرن ہے، شروع میں حمزہ لگی ہوئی ہے تو یہ پھر ہم اس کے باب بھی سیکھیں گے، کن کے باب، تو الحمدللہ یہ ہم نے پہلا جملہ سیکھ لیا۔ اب دوسرے جملے میں 2 افعال ہم سیکھیں گے، اختلف استغفر، اس میں خلفہ سے حمزہ اور تا کا اضافہ ہوا، اس غفرہ کے شروع میں 3 حروف آ گئے، حمزہ، سین اور تا، استغفر۔ اب اس کا جملہ سیکھتے ہیں۔ اختلافہ، اس نے اختلاف کی، درمیان میں شاید ایک فرق، اس نے اختلاف کیا، اور اس کا مصدر ہے اختلاف، اختلاف کرنا۔ استغفرہ کا مطلب ہے اس نے مغفرت طلب کی، اور اس کا مصدر بنے گا استغفار۔ ہم کہتے ہیں استغفار کی، یعنی یاد اب سے ہم رکھنا کہ زیر کے ساتھ ہے، استغفار، مغفرت طلب کرنا، یہ اس کی مصادر ہیں، اختلافہ کا اختلاف اور استغفرہ کا استغفار، ظاہر ہے تنوین کے ساتھ ہی آئیں گے مصدر ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی سارے، یہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مصدر جو ہیں ان کے سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم کیا جملہ سیکھیں گے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ پہلا جملہ ہم نے کیا سیکھا تھا، کون بتائے گا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں زبردست۔ اور بہت دوسرا جملہ بھی بتائیے۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ زبردست۔ تو 2 جملوں سے آپ نے 5 مزید فی افعال سیکھ لیے، 5 کی ماضی کی چابی بھی سیکھ لی اور مصدر بھی سیکھ لیے، ہے نا مزے کی بات۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے اسم فاعل اور اسم مفعول بھی ایک پیٹرن پہ ان کے بننے۔ اختلافہ 1200 بار آیا ہے، استغفرہ 400 بار۔ اور قرآن پاک میں جیسے ہم نے شروع میں بھی دیکھا کہ 8200 الفاظ ان الفاظ کے یعنی اس وزن پہ آتے ہیں۔ علامہ کا مصدر کیا ہے، تعلیم، حاسبہ کا کیا ہے، محاسبہ، اسلمہ کا ہے اسلام۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافہ استغفر۔ 2 جملے یاد کر لیے تو 5 مزید فی افعال کی چابی اور ان کے مصدر یاد ہو جائیں گے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہو بھی گئے۔ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کے ساتھ کی سلائیڈز بھی شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر آپ انشاءاللہ اس کو پکا ساتھ ایک بات کریں، کوشش کریں کہ آج کا لیسن کم از کم ایک بار دوسرے لیسن سے پہلے، کیونکہ اب یہ ریلیٹڈ ہیں، شروع میں جب تک ہم ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے نا تو پھر ہم بعد میں اکٹھا نہیں کرنا، اس کو اکٹھا نہیں کرنا۔ اب اگلے 9 اسباق میں ہم نے ان 5 اوزان پر آنے والے مزید کی مختلف سیکھوں کی پریکٹس کرنی ہے، تو اس لیے بیسک آپ کو آتا ہوگا تو اگلے 9 سبق آپ کے لیے بالکل انشاءاللہ آسان۔ تو الحمدللہ ساتھ ہوم ورک آپ کو یاد ہیں، 2 تلاوت کے، 10 منٹ مصحف سے پڑھیے، 10 منٹ جو آپ نے آلریڈی یاد کیا ہوا ہے حافظے سے اس کو ریوائز کریے، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک کے شیٹ سے پڑھیے، سلائڈ جو PDF بھیجتے ہیں ان سے پڑھیں، اور جو ویڈیو بھیجتے ہیں اس کو دیکھیں، اس کو سنیں۔ پہلی دفعہ جب ویڈیو دیکھیں اپنی کتاب کھولیں، اپنی کوئی آپ نوٹ بک رکھ لیں، اس کو کھولیں، اس میں ہائی لائٹ کریں، لکھیں، اسٹکی نوٹس لیں، ان پہ ساتھ جو ایڈیشنل چیزیں ویڈیو میں آپ کو لگیں وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کوئی کھانا بنا رہے ہیں ساتھ میں آن کر لیا، اس وقت آپ سنتے جائیں، استری کر رہے ہیں سنتے جائیں، گاڑی میں اگر آپ ڈرائیو نہیں کر رہے اس میں سنتے جائیں۔ دیکھیں مجھے پتا ہے آپ سب لوگ مصروف لوگ ہیں، تو ہم نے اس طرح سے اپنا ٹائم، کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک سے میں پوچھ رہی ہوں، باقی میوٹ کیے اس کو ساتھ اپنی جگہ ریوائز کرنا، اتنا آسان ہو جائے گا، ساتھ کے ساتھ آپ کو یاد ہوتا جائے، ٹھیک ہے؟ ساتھی بنا لیں ضرور اپنے بیچ میں سے، ساتھی میں آپ کا ٹیم ورک کا بھی بنا دوں گی گروپ، پھر آپ اس میں انٹریکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، یہ پہلے بھی ہمارا تھا، اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ سب منتخب ہیں۔
اپنے لیے دعا کریں، ربی زدنی علما، ہم شروع میں بھی روزانہ کرتے ہیں، ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں، اور جو آپ نے سیکھنا آپ نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ